अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी रशीद की है जिनका ताल्लुक बिहाड़ी से है। चलिए सुनते हैं रशीद की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम रशीद है और मैं पंजाब के ज़िला बिहाड़ी के एक छोटे से गांव ठट्टा सादुल में पैदा हुआ। मेरा बचपन वहीं खेतों खालों नालों गिल्ली डंडा और मट्टी में लथपथ धूपों में गुजरा, जहां दिन गुजरने का अंदाज़ा सिर्फ सूरज की किरणों से होता था। मेरे अब्बा किसान थे और वो हमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सिखा गए, मेहनत करो बाकी अल्लाह पर छोड़ दो। गांव में प्राइमरी स्कूल के आगे तालीम नहीं थी, इसीलिए जल्द ही मुझे काम के लिए शहर जाना पड़ा। बिहाड़ी शहर में एक छोटी सी कपड़े की फैक्ट्री है जहां धागे से लेकर थैला तैयार होता है। यही मेरी कमाई का जरिया है और यही मेरी रोज़ी। मैं वहाँ पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ। कभी धागा रोल करना, कभी मशीन साफ करना, कभी पैकिंग। एक वक्त था जब मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हाथ सियाने होते गए। मेरे साथ फैक्ट्री में काम करने वाले ज़्यादातर लोग मेरे गांव या आसपास के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। शफीक, कलीम, नज़ीर, सब मेरे जैसे ही। एक छोटा सा कमरा हमने किराए पर ले रखा है। सब मिलकर खाते हैं, रोटी खुद पकाते हैं और ख्वाबों में अपने बच्चों के मुस्तकबिल देखते हैं। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। मेरी बीवी साजिदा बहुत सादा मिजाज औरत है और एक बेटा है अली जो अभी 2 साल का है। गांव में मेरी माँ भी रहती हैं जो अली की देखभाल में साजिदा का हाथ बटाती हैं। अब आते हैं उस दिन पर जिस दिन की बात मैं करने जा रहा हूँ। ये नवंबर की एक ठंडी सुबह थी। सूरज ज़रा देर से निकला और मौसम हल्की धुंध में लिपटा हुआ था। हम सब फैक्ट्री वक्त पर पहुंचे थे, तकरीबन 7 बजे। हस्बे मामूल पसीनों की आवाज़ों में दिन गुजर गया। मैं कपड़ों की बोरियां सी रहा था कि दोपहर के करीब मेरे फ़ोन पर कॉल आई। बीवी की कॉल थी। आवाज़ थोड़ी घबराई हुई थी। रशीद, अम्मा कह रही हैं कि तुम घर आ जाओ, कुछ ज़रूरी काम है। क्या हुआ, खैरियत तो है? पहुँचो तो बताती हूँ। ज़्यादा फ़ोन पर बहस मत करना। मेरा दिल थोड़ा बेचैन हुआ, मगर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। मैनेजर से बात की, उसने इजाज़त दे दी क्योंकि मेरी हाज़िरी वैसे भी पूरी थी। दोपहर के बाद मैं फैक्ट्री से निकला, बैग कंधे पर डाला और पैदल बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। बिहाड़ी से मेरे गांव के लिए बराह रास्त कोई बस नहीं जाती थी। बस हमें हाईवे पर चक 12 के करीब उतारती है, जहां से मेरे गांव का फासला तकरीबन 5 किलोमीटर है और वो भी कच्चा रास्ता जो झाड़ियों और खेतों के बीच से निकलता है। उस दिन अजीब सी खामोशी थी, ना हवा थी ना शोर, बस ज़मीन के अंदर कोई ठहराव सा महसूस होता था। जब बस से उतरा तो शाम के 6 बज चुके थे। सूरज गुरूब हो रहा था और चारों तरफ सन्नाटा छा रहा था। मुझे लगा शायद कोई गांव का बंदा मिल जाए, लेकिन वहाँ कोई ना था। खैर, मैं पैदल चल पड़ा। रास्ता वही पुराना था जो बचपन से मैं जानता था। कभी साइड पर बेरी की तरफ तो कभी बाएं तरफ चावलों के खेत और दरमियान में वही पथरीला कच्चा रास्ता। 2 किलोमीटर तय करने के बाद रास्ता झाड़ियों के बीच में दाखिल हो चुका था। ये वो जगह थी जहां आम तौर पर लोग दिन के वक्त भी जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ कच्चे रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि साइड्स के उस पार मुश्किल से नजर आता था। ये रास्ता तकरीबन आधा किलोमीटर का था, लेकिन उस रात वो आधा किलोमीटर भी सदी जैसा लगने वाला था। मैं मोबाइल की लाइट ऑन करके चल रहा था कि रास्ते में कभी कभी कोई पत्ता हिलता तो आवाज़ आती, लेकिन वो इतनी आम थी कि नज़रअंदाज कर देता। मैं अपने ध्यान में चल रहा था कि अचानक मेरे कदम रुक गए। सामने कुछ खड़ा था, साफ
نظر آ رہا تھا کہ کوئی انسان ہے، لیکن اس کی جگہ عجیب تھی۔ جھاڑیوں کے بیچ میں جہاں دائیں طرف خالی زمین ہوتی ہے، وہاں سڑک کے تقریباً 1 میٹر اندر ایک لمبے قد کی عورت، کالے کپڑوں میں، بال بالکل سیدھے اور کھلے، چہرہ صاف مگر جذبات سے خالی، خاموشی سے کھڑی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کو تیز دھڑکا، لیکن میں نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید کوئی عورت کسی کام سے نکلی ہو، گاؤں کی ہو یا کسی اور کی بیوی ہو۔ میں نے موبائل کی روشنی نیچے کی اور قدم تیز کیے، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب سے گزرنے لگا، ایک عجیب سی بات محسوس ہوئی۔ عورت نہ ہلی، نہ پلٹی، نہ نظریں ہٹائی، بس یوں ہی گھورتی رہی۔ وہ مجھے ایسے گھور رہی تھی جیسے آنکھوں کے ذریعے اندر تک دیکھ رہی ہو۔ میرے قدم بے ساختہ سست ہو گئے۔ دل میں خیال آیا کہ سلام ہی کر لوں، نہ کرے تو کیا، لیکن اگلے لمحے عقل نے کہا رات کا وقت ہے، خاموشی ہے، راستہ سنسان، اپنا راستہ پکڑ رشید۔ میں آگے بڑھ گیا، لیکن سچ کہوں تو اب میرے قدم آگے نہیں اٹھ رہے تھے، دھکیلنا پڑ رہا تھا۔ تقریباً 50 قدم چلنے کے بعد میں نے معمولی سا پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی، اسی زاویے پر، بس جیسے وقت رکا ہوا ہو۔ میرے جسم پر ہلکی سی کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو یقین دلایا، گھبرا مت، گاؤں نزدیک ہے، بس تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی، اب میرے موبائل کی روشنی مدھم ہونے لگی تھی۔ پہلے روشنی کمزور ہوئی، پھر موبائل خود بخود آف ہو گیا۔ اب میں مکمل اندھیرے میں تھا۔ سرد ہوا چل رہی تھی، جھاڑیاں ہل رہی تھیں، اور میں اب صرف قدموں کی آواز اور دل کی دھڑکن سن رہا تھا۔ راستہ یاد تھا، لیکن روشنی نہ ہونے کی وجہ سے میرے قدم اکثر کچے راستے کے کنارے لگتے اور جھاڑیاں چپ تھیں۔ تبھی پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میرے پیچھے کوئی آ رہا تھا، لیکن وہ آواز کسی مرد کی نہیں تھی۔ نرم تھی، لیکن قدم زمین پر پڑتے نہیں سنائی دے رہے تھے، صرف سانسوں جیسی آوازیں۔ میں وہیں رک گیا، نہ آگے بڑھنے کی ہمت رہی، نہ پیچھے دیکھنے کی۔ لیکن قدموں کی وہ ہلکی سی آواز جو جیسے کسی ننگے پیر کے نرم پڑنے سے پیدا ہوتی ہے، وہ میرے بالکل قریب آ چکی تھی۔ سانسیں میرے منہ سے باہر آ رہی تھی اور دل سینے سے نکلنے کے قریب تھا۔ میں نے بمشکل ہمت جمع کی اور آہستہ آہستہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، بالکل اسی حالت میں جہاں کچھ دیر پہلے میں نے اسے پیچھے چھوڑا تھا، لیکن اب وہ مجھ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ کالا دوپٹہ اس کے چہرے سے آدھا ہٹا ہوا تھا، چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، نہ مسکراہٹ، نہ غصہ، بس نظریں سیدھی میری آنکھوں میں۔ میری ٹانگیں سن ہونے لگیں، زبان جیسے حلق میں اٹک گئی ہو، اور ہاتھ جن میں موبائل تھا کپ کپانے لگے۔ اچانک اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا۔ کون ہو تم؟ میری آواز نکلی تو صحیح، لیکن وہ میری اپنی جیسی نہ لگی، کمزور، ٹوٹی ہوئی، کھٹی کھٹی سی۔ وہ عورت بالکل خاموش رہی۔ پھر اس نے دوسرا قدم بڑھایا، اور پھر تیسرا۔ میں نے پلٹ کر بھاگنا چاہا، لیکن پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم سے میرا کوئی تعلق نہ رہا ہو، اور آس پاس کا ماحول، وقت، سب کسی ایک دائرے میں جا چکے ہوں۔ تب اچانک جھاڑیوں کے اندر سے کسی جانور کے دوڑنے کی آواز آئی، زوردار اور تیز۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ جب واپس نظر اس عورت کی طرف پلٹی تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ نہ قدموں کی آواز، نہ کپڑوں کی جھلک، بس ہوا اور جھاڑیوں میں ہلکا سا ہلنا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ سانس اکڑ چکی تھی، پسینے سے کپڑے بھیگ چکے تھے، اور دماغ میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ کیا تھا؟ میں نے بمشکل اٹھ کر قدم آگے بڑھائے، لیکن اب راستہ ویسا نہیں لگ رہا تھا جیسا آتے وقت تھا۔ کہیں کہیں جھاڑیاں جیسے آگے نکل آئی ہوں، راستہ تنگ ہو گیا تھا، اور فضا جیسے کسی اور ہی دنیا کی ہو۔ اب ہر قدم پر مجھے لگتا جیسے کوئی پیچھے ہے۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ عورت پھر سے نمودار ہو گئی،
کبھی لگتا جیسے کوئی درخت کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن جب بھی میں مڑتا پیچھے کچھ نہ ہوتا۔ میں اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا جیسے گاؤں مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ میرے قدم کانپ رہے تھے، راستہ میرے دماغ میں تو وہی تھا، لیکن آنکھوں کے سامنے ہر چیز بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے میں گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، لیکن پھر جھاڑیوں کی ترتیب، درختوں کا جھکاؤ اور کچھ انجانے احساسات، یہ سب مجھے بتا رہے تھے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں نہ تیز چل پا رہا تھا، نہ رکنے کی ہمت تھی۔ دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا، اگر وہ دوبارہ آ گئی تو، اگر اس بار وہ خاموش نہ رہی تو۔ تقریباً آدھے کلومیٹر کے بعد مجھے لگا کہ میں جھاڑیوں کے اس حصے سے نکلنے والا ہوں۔ وہی سانسوں جیسی آواز پھر سے سنائی دی، اس بار بہت قریب سے۔ میں نے بے اختیار ہو کر مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں وہی عورت کھڑی تھی دوبارہ، لیکن اس بار فرق تھا۔ اب وہ درمیان راستے پر کھڑی تھی، چہرے پر وہی خالی تاثر، لیکن اب اس کی گردن ہلکی سی ایک طرف کو ٹیڑھی تھی، اور آنکھیں جیسے آنکھوں میں کچھ نہ ہو، خالی گڑھے، گہرے خالی گڑھے۔ میرے جسم سے جان نکل گئی، میری آنکھیں چندھیا گئیں، نہ جانے خوف تھا یا حقیقت، لیکن مجھے ایسا لگا کہ اس کے پیچھے ہوا میں کچھ حرکت کر رہا ہے، جیسے سائے آپس میں لپٹ رہے ہوں۔ پھر اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا اور میری ہمت ٹوٹ گئی۔ میں واپس مڑا اور دوڑ پڑا۔ پہلے میرے قدم دھیمے دھیمے اٹھے، لیکن جیسے جیسے راستہ کھلا ویسے ویسے میں دوڑتا چلا گیا، بمقصد نہیں، بے ہنگم، صرف ایک ہی جذبے کے ساتھ، بس کسی طرح گھر پہنچ جاؤں۔ میری سانس پھول رہی تھی، سینہ جل رہا تھا، آنکھیں دھندلا رہی تھی، لیکن میں رکا نہیں۔ راستے میں کہیں کہیں جھاڑیاں میرے ہاتھوں کو زخمی کرتی گئی، کہیں کانٹے لگے، کہیں پاؤں پھسلے، لیکن میں بھاگتا گیا۔ جب آخر کار گاؤں کی پہلی کھجور کا درخت دکھائی دیا تو میں زمین پر گر پڑا۔ سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اب مجھے یقین تھا کہ میں بچ گیا ہوں۔ کسی نے مجھے سڑک کے کنارے پر دیکھا۔ چند لمحوں بعد میرا کزن آیا اور مجھے بازو سے اٹھا کر گھر لے گیا۔ امی نے دروازہ کھولا تو میں ان کی گود میں گر پڑا۔ انہوں نے فوراً میری پیشانی کو چھوا اور گھبرا کر بولی، بخار ہے، بہت تیز بخار ہے۔ میرے اوپر چادر ڈالی گئی، پانی پلایا گیا، ماتھے پر پٹیاں رکھی گئیں، لیکن میں ہوش میں نہیں تھا۔ میرے ہونٹ کچھ بول رہے تھے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ امی، بہن سب پریشان تھے۔ رات کا وقت تھا، باہر کتے بھونک رہے تھے اور اندر صرف ایک خاموشی تھی۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ چکا تھا، جیسے کچھ لے جایا گیا ہو، شاید ہمت، شاید یقین، یا شاید کچھ اور۔ جب صبح ہوئی تو سورج کی روشنی تھی ہر طرف۔ امی چائے کا کپ لے کر بیٹھی تھی، کپڑے بدلے جا چکے تھے، ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں تھیں۔ کیا ہوا تھا تجھے رشید؟ امی کی آواز میں خوف تھا اور محبت بھی۔ میں خاموش رہا، صرف اتنا بولا، امی، وہ عورت انسان نہیں تھی۔ امی خاموش ہو گئی، انہوں نے کچھ نہیں پوچھا۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ اس واقعے کو آج کئی سال گزر چکے ہیں۔ میں اب کبھی رات کو اکیلا سفر نہیں کرتا۔ راستہ وہی ہے، جھاڑیاں بھی شاید وہی ہیں، لیکن اب میرے دل میں ایک چیز ہمیشہ باقی رہے گی۔ کچھ راستے صرف دن میں طے کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ عورتیں کبھی واپس نہیں جاتی۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ایک رکشہ ڈرائیور کی ہے، تو چلیے سنتے ہیں اس رکشہ ڈرائیور کی سٹوری۔ موبائل کے سگنلز بھی کمزور ہو چکے تھے۔ آخر کار لوکیشن مکمل ہوئی۔ میں نے رکشہ روک دیا اور پیچھے مڑ کر بولا، جی لوکیشن مکمل ہو گئی ہے۔ مرد نے ہلکی سی آواز میں کہا، بس تھوڑا سا اور آگے ہمارا گھر ہے۔ میں نے نظریں سامنے سڑک پر جمائیں اور کچھ لمحے خاموشی سے سوچتا رہا، پھر بولا، دیکھیں لوکیشن یہی کی ہے، اور سڑک بھی کافی سنسان ہے، آگے جانے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ تینوں خاموشی سے نیچے اتر گئے۔ مرد نے شکریہ ادا کیا، عورت نے بچے کو سنبھالا اور وہ جھاڑیوں کے بیچوں بیچ ایک کچے راستے کی طرف چلنے لگے۔ میں نے ایک آخری نظر ان پر ڈالی اور پھر رکشے کا ہینڈل موڑ کر واپسی کی راہ لی۔
مجھے علم نہ تھا کہ میرے آگے وہ چند منٹ کا راستہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ بننے والا ہے۔ میں نے رکشے کے ہینڈل موڑا، ایک لمبی سانس لی اور واپسی کا رخ کر لیا۔ آگے سڑک سنسان اور پیچھے رات کا گھنا سایہ۔ وہ تینوں افراد اب میرے پیچھے نہیں تھے، وہ جھاڑیوں کے بیچوں بیچ کچے راستے پر غائب ہو چکے تھے۔ میں نے ایک آخری بار ریئر ویو مرر میں دیکھا، مگر اندھیرے کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ رکشے کی ہیڈ لائٹس آگے کی سڑک کو روشن کر رہی تھیں، مگر صرف اتنا کہ اگلے چند میٹر ہی دکھائی دیتے۔ ہوا میں ایک عجیب سی نمی کھلی ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی، نہ کوئی جانور، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی آواز۔ رکشے کی رفتار آہستہ تھی۔ میں نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ابھی کچھ ہی دیر میں پکی سڑک آ جائے گی، پھر پل، پھر حسین آباد، اور پھر میں دوبارہ گڈو چوک پر ہوں گا۔ مگر شاید میرے دل کو یہ تسلی قبول نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک عجیب سی بات محسوس ہوئی۔ رکشے کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہیں بھی کچھ نہ تھا، صرف سڑک، سناٹا اور اندھیرا۔ شاید میرا وہم ہو، میں نے خود سے کہا اور رکشے کو آگے بڑھا دیا۔ پھر اسی وقت رکشے کی ہیڈ لائٹس کے بیچ سڑک پر ایک سایہ نمودار ہوا، لمبا، دبلا، پتلا، جیسے کوئی شخص کھڑا ہو۔ میں نے بریک دبا دیے، رکشہ رک گیا۔ میں نے آنکھیں جھپکائی، وہ سایہ اب نہیں تھا۔ عمران، تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ رات کے وقت رکشہ چلاتے چلاتے دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا؟ میں نے خود کو ڈانٹا۔ رکشہ دوبارہ چلایا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر جھاڑی کے پیچھے کچھ ہے۔ سڑک پر چلتے درختوں کے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ پھر اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ رکشہ بند ہو گیا۔ رکشے کی آواز آدھی نکلی۔ میں نے فوراً ریس دی، سٹارٹ مارا۔ ایک بار دوبارہ رکشہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، رات کی ٹھنڈی ہوا جیسے میرے سینے میں گھس رہی تھی۔ میں رکشے سے اترا اور رکشے کا فرنٹ کھولا، بیٹری کی تاریں چیک کی، سب ٹھیک تھی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ رکشہ تو ابھی 1 گھنٹہ پہلے بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر اچانک پیچھے سے کسی کی آواز آئی، بھائی، بھائی۔ میرے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ آواز بالکل وہی مرد کی تھی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے رکشے میں بیٹھا تھا۔ میں نے دل مضبوط کر کے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ سڑک سنسان تھی، جھاڑیاں ویسی کی ویسی، مگر اسی لمحے مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے بالکل قریب کھڑا ہے۔ سانسوں میں عجیب سی بدبو گھلنے لگی، جیسے کوئی پرانے بوسیدہ کپڑوں سے لپٹا ہوا ہو۔ میں نے فوراً رکشے کی سیٹ پر ہاتھ مارا۔ موبائل کہاں ہے؟ موبائل تو سٹینڈ میں لگا ہوا تھا۔ اسکرین کھولی، سگنل مکمل ختم تھے، ایمرجنسی کال بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی، جھاڑیوں کی طرف روشنی کی۔ ایک جھاڑی ہلی، پھر ایک اور۔ کیا یہاں کوئی ہے؟ میں نے زور سے کہا۔ آواز میری خود کی بھی کانپ رہی تھی، لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اچانک میرے رکشے کی پچھلی سیٹ سے وہی آواز آئی، جیسے کسی نے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی ہو۔ بھائی، بس تھوڑا سا آگے چھوڑ دو نا۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا، رکشے میں کوئی بیٹھا تھا، وہی مرد جو کچھ دیر پہلے اتر گیا تھا، مگر اب اس کا چہرے پر آنکھیں نہیں تھی، صرف 2 سیاہ گڑھے تھے اور منہ ایک دم سفید، جیسے راکھ سے بھرا ہوا ہو۔ وہ بیٹھا اور مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر میری آواز گلے میں ہی دب کر رہ گئی۔ پھر اس نے کہا، ہم تو ابھی گئے ہی نہیں تھے بھائی۔ میرے ہاتھوں کی طاقت ختم ہو گئی، پاؤں جیسے زمین پر چمٹ گئے، دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ پھر ایک دم سب کچھ غائب ہو گیا۔ رکشے کی سیٹ خالی تھی، ہوا تھم گئی تھی، اندھیرا اور گہرا ہو گیا تھا۔ میں وہی رکشے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب نہ کسی سانس کی آواز آ رہی تھی اور نہ کچھ اور، صرف ایک سوال بار بار میرے ذہن میں گونج رہا تھا، یہ لوگ آخر کون تھے؟ میں رکشے کی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھا تھا،
میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھے سے پسینے کی دھاریں بہہ رہی تھی اور حلق اتنا خشک ہو چکا تھا جیسے کئی دن پانی نہ پیا ہو۔ میں سمجھ چکا تھا یہ وہ رات ہے جس میں سب کچھ نارمل نہیں، یہ کوئی عام سواری نہیں تھی، یہ جو کچھ بھی تھا میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلا جا رہا تھا، کوئی ایسی طاقت جو نظر نہیں آتی تھی، نامکمل محسوس ہوتی تھی، بس آس پاس منڈلا رہی تھی۔ چند لمحے ایسے گزرے جیسے وقت رک گیا تھا، رکشہ اب بھی بند تھا اور موبائل کے سگنل ابھی بھی غائب تھے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے پیدل نکلنا ہی واحد راستہ ہے۔ میں نے رکشہ چھوڑا، موبائل کی ٹارچ آن کی اور سڑک کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ ہر قدم پر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پیچھے سے آہستہ آہستہ میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ جب میں مڑ کر دیکھتا تو کوئی بھی نہ ہوتا، مگر وہ احساس، وہ موجودگی جیسے میرے کندھے پر سانس لے رہی تھی۔ میں چند ہی منٹ چلا ہوں گا کہ ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی، جیسے لوہے کو گھسیٹا جا رہا ہو، جیسے زنجیر کھینچی جا رہی ہو۔ میں رک گیا، آواز ختم، چلنا شروع کیا، آواز پھر سنائی دی، اب کی بار اور قریب سے۔ میں نے دل تھام کر جھاڑیوں میں ٹارچ ماری تو میری روح وہیں ساکت ہو گئی۔ جھاڑیوں کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی، بال لمبے، منہ جھکا ہوا، سفید لباس اور ہاتھوں میں ایک چیز جو کسی کی لاش لگ رہی تھی۔ میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے ہوں۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور میں نے جو چہرہ دیکھا وہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ چہرہ بالکل جلا ہوا تھا، آنکھیں سفید اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں میرے دماغ میں گونجی۔ ہمیں چھوڑا کیوں تھا عمران؟ ہم نے تو واپسی کا کہا تھا۔ میں نے اندھا دھند دوڑنا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہوا رک گئی ہو، جیسے میرے پیچھے کچھ بہت تیزی سے آ رہا ہو اور میں مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میری سانسیں پھولنے لگی، سینہ جلنے لگا اور دل دھک دھک کر کے گلے میں آ گیا تھا۔ پھر اچانک ایک آواز سنائی دی، جیسے کسی بچے کے رونے کی آواز، عمران ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ میں رک گیا۔ میرے سامنے سڑک کے بیچوں بیچ وہی بچہ تھا جو رکشے میں بیٹھا تھا، مگر اب اس کے جسم پر گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں، آنکھوں کی جگہ سیاہ گڑھے اور ہاتھ میں ایک کھلونا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، چلو ابو بھی آپ کے انتظار میں ہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، چیخ مارنے کی کوشش کی مگر آواز نہیں نکلی۔ زمین ہلنے لگی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میرے ارد گرد ہر جھاڑی سے وہی عورت اور بچہ نکلنے لگے، سب ایک جیسے۔ ان سب کے منہ سڑ چکے تھے اور آنکھوں کی جگہ سیاہی تھی۔ وہ میرے گرد چکر کاٹنے لگے اور سب نے مل کر آوازیں دینا شروع کر دی۔ آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسے فضا میں گونج رہی ہوں۔ تم واپس کیوں آئے تھے عمران؟ تم نے ہمیں وہاں کیوں چھوڑ دیا؟ تم واپس کیوں آئے تھے؟ میں زمین پر گر پڑا۔ میں نے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، میری آنکھیں بند، سانسیں ٹوٹی ٹوٹی۔ یہ سب دیکھ کر میں زمین پر گر پڑا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میری سانسیں ٹوٹی ہوئی تھیں، مجھے لگا بس اب زندگی کا اختتام ہے۔ پھر اچانک جیسے کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا ہو، میں ہوش میں آیا، آنکھ کھلی تو خود کو ایک پکی سڑک پر پایا۔ میرے آگے سے ٹرک گزر رہا تھا اور ارد گرد کچھ راہگیر اور دور ایک چائے کا ہوٹل۔ میں ہانپتا ہوا اٹھا اور سب سے پہلے موبائل دیکھا، سگنل واپس آ چکے تھے۔ میں نے فوراً اپنے رکشے والے دوست سلمان کو کال کی اور روتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، اوے عمران کہاں تھا تو؟ ہم سب تجھے 2 گھنٹے سے ڈھونڈ رہے ہیں، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ میں نے اس سے کچھ نہ کہا، بس اتنا کہا، سلمان گڈو چوک سے کوئی سواری نہ اٹھانا، اگر رات کے وقت کوئی لطیفہ باز سے کوٹری جانا چاہے تو انکار کر دینا۔ سلمان خاموش ہو گیا۔ آج اس رات کو گزرے 3 سال بیت چکے، لیکن آج بھی مجھے وہ رات ایسے یاد ہے جیسے کل کا واقعہ ہو، اور میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔